अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से बहुत से प्रोग्राम्स आपके सामने पेश किए गए, जिसमें मुहर्रमुल हराम की फजीलत और अजमत के हवाले से हमने बात की है। मैं ये चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करेंगे और सबसे पहले अपने नाजरीन को ये बताएंगे कि निस्बत से मुराद क्या है, निस्बत किसे कहते हैं, अहले बैत कौन है, सहाबा कौन होते हैं। इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है, डॉक्टर मोहम्मद वकास जाफर साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इनके साथ ही तशरीफ फरमा है हमारे बहुत अच्छे प्यारे भाई नात खां फैजान नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। आपकी नवाजिश। नाज़रीन, फैजान नक्शबंदी भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर मोहम्मद वकास जाफर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज करते हैं हमदे बारी ताला से। जी फैजान साहब। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है, गुनाहों के दरिया में कश्ती फंसी है। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। कोई पास उसने अमल मेरे मौला नहीं, पास उसने अमल मेरे मौला नहीं, पास उसने अमल मेरे मौला। अजब आग सियां की मुझ में लगी है, अजब आग सियां की मुझ में लगी है, अजब आग सियां की मुझ में लगी है। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। गुनाहों के दरिया में कश्ती फंसी है, गुनाहों के दरिया में कश्ती फंसी है। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। उबैदे रज़ा ने कियों से है हाली, उबैदे रज़ा ने कियों से है हाली, उबैदे रज़ा ने कियों से है हाली। अजब आग सियां की मुझ में लगी है, अजब आग सियां की मुझ में लगी है। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। गुनाहों के दरिया में कश्ती फंसी है। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आज के प्रोग्राम में हमें निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करनी है, तो सबसे पहले अपने नाजरीन को ये बताएंगे कि निस्बत से मुराद क्या है। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मुराद ये है कि आप देखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात हैं जो वजह तख्लीक़ कायनात है।
सुभान अल्लाह, ٹھیک ہے. सुभान अल्लाह. اللہ تعالیٰ نے جس کی خاطر اس کائنات کو تخلیق فرمایا ان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد فرمائیے جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، یعنی جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، وعدہ لیا. تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تو نہیں لیا جی، بلکہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا. ساری روحوں کو جمع فرمایا، 1,24,000 کم و بیش جو ہے وہ نبیوں کی روحیں وہاں موجود تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو یاد فرمائیے. قرآن پاک میں ہے کہ جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، معاہدہ کس بات کا لیا؟ اللہ تعالیٰ نے معاہدہ لیا اے نبیو جب ہم تمہیں تمہاری نبوتیں دے دیں، جب ہم تمہیں تمہاری حکمتیں اور کتابیں دے دیں، ثم جاءکم رسولا، پھر میرا رسول آ جائے گا، پھر میرا رسول آ جائے گا. جب یہ رسول آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تم نے اس نبی کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے. صحیح، اس نبی کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. اب سارے نبیوں کی روحیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی یہ کس نبی کی بات ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کس نبی کی وجہ سے ہمیں نبوتیں مل رہی ہیں، کس نبی کی وجہ سے ہمیں کتابیں مل رہی ہیں، کس نبی کی وجہ سے ہمیں حکمتیں مل رہی ہیں، ہمیں نبوت کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے کس کے صدقے. سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو پھر روح مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا. سبحان اللہ. اور فرمایا یہ وہ نبی ہیں جن کی وجہ سے میں نے اس کائنات کو بنایا، جن کی وجہ سے میں نے تمہیں نبوتیں دی ہیں. جب یہ نبی آ جائیں تو تم نے اپنی شریعت پر عمل نہیں کرنا، اپنی نبوت کے اوپر عمل نہیں کرنا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر ایمان لانا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اندر نصرت اور مدد بھی فرمانی ہے. سبحان اللہ. جب یہ بات ہو گئی تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا اب تم اے نبیو آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. موسیٰ تم عیسیٰ کے گواہ ہو جاؤ، داؤد تم سلیمان کے گواہ ہو جاؤ، آدم تم نوح کے گواہ ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. اور یہ صرف تم آپس میں گواہ نہ ہو جاؤ بلکہ میں رب تم پر گواہ ہوں کہ تم نے یہ عہد لیا ہے. تو اس بات سے آپ سمجھیں کہ نبیوں کو نبوتیں در مصطفیٰ سے ملی ہیں. سبحان اللہ. سبحان یہ نسبت مصطفیٰ سے ملی ہیں. لوگوں نبیوں کو کتابیں اور حکمتیں نسبت مصطفیٰ سے ملی، نسبت. سبحان اللہ. تو یہ آپ اب اس بات سے اندازہ لگائیے کہ نسبت مصطفیٰ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل صحیح. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں تو میں نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور اس کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں نے اپنے نور سے نور محمد کو پیدا فرمایا. تو اس نور محمد سے ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے. تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی نسبت کتنی ہی امپورٹنٹ ہے، کتنی اہم ہے. اور اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے جو حضور کے جتنا قریب ہے، جو حضور کے جتنا قریب ہے، چاہے وہ قربت جسمانی ہو چاہے وہ قربت روحانی ہو، جو حضور کے جتنا قریب ہے اتنا بے مثل و بے مثال ہے، اتنی فضیلتوں والا ہے. یہ ہے نسبت مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اکثر اوقات جب واقعات سنتے ہیں اور بچوں کو سناتے ہیں تو اس میں صحابہ کا ذکر لازم ہوتا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سب کو معلوم ہے، ہم نام تو لیتے ہیں لیکن اس کی ڈیٹیل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. اور خصوصی طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسی باتیں ان کو بتائی جائیں. بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب صحابی کسے کہتے ہیں؟ جی صحابی کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں حضور سے ملاقات کی ہو. سبحان اللہ. صرف دیکھنا شرط نہیں ہے، ملاقات شرط ہے. مثال کے طور پر
اگر کوئی صحابی نابینا ہے تو انہوں نے تو حضور کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، ظاہری آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، دل کی آنکھ سے ضرور دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو حضور سے جس نے ایمان کی حالت میں ملاقات کر لی وہ صحابی ہو گیا۔ صحیح صحیح، جس نے حضور سے ایمان کی حالت میں سے ملاقات کر لی وہ صحابی کہلائے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ ملاقات ایک لمحے کی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے صحابہ بھی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، حضور پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے ڈیسٹینیشن پر اپنے ملکوں میں واپس چلے جاتے ہیں، پھر کبھی ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ حضور سے ملاقات کر سکے، حضور کے ساتھ جہاد میں شامل ہو سکے، حضور کے ساتھ شب و روز گزار سکے، ان کو موقع نہیں ملا، لیکن ایک لمحہ بھی جس نے آقا علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کر لی، اس کا شرف حاصل ہو گیا تو حضور کی نسبت ہو گئی، تو اس حضور کی نسبت سے وہ صحابی ہو گیا، وہ صحابی ہو گیا۔ یہ ہوتے ہیں صحابہ کرام جو ہم نام لیتے ہیں، واقعات بالکل سناتے ہیں، کتنا رتبہ ہے، کتنی شان ہے۔ جی بالکل، اس میں آپ دیکھیں کہ صحابی جو ہے صحابی جی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، غوث پاک جن کو ہم کہتے ہیں، وہ تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، یہ شان ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی جتنا مرضی بلند ہو جائے، وہ قطب ہو جائے، ابدال ہو جائے، کلندر ہو جائے، اس کو کوئی بھی ولایت کا منصب مل جائے، وہ ایک ادنا صحابی جس نے ایک لمحہ بھی حضور سے ملاقات کر لی ایمان کی حالت میں، اس کے نیچے جو سواری ہے اللہ کا ولی، اس کے سواری کے نیچے آنے والی جو مٹی ہے، گرد راہ ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ شان ہے صحابی کی، اللہ، یہ شان ہے صحابی کی، ولی جتنا مرضی بلند ہو جائے وہ صحابی رسول کے جانور کے آنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ غوث پاک کا فرمان ہے، سبحان اللہ، جو اولیاء کے سردار ہے۔ بالکل، تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ صحابی کی کتنی شان ہے، کتنی شان ہے، اور یہ شان کس لیے ہے کہ انہوں نے حضور کی ظاہری حیات میں حضور سے ملاقات کی ہے اور ایمان کی حالت میں ملاقات ہے، چاہے وہ مختصر ہی کیوں نہ مختصر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ولی کے حوالے سے بتائیے گا، ولی کسے کہتے ہیں؟ جی ولی، دیکھیں ولی کا تو جو اصل جو لغوی معنی ہے نا، جو ڈکشنری معنی ہے، وہ تو ہے دوست کے، لیکن ولی اللہ جس کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، اس کا مراد یہ وہ اللہ کے دوست ہیں، جی اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی ایسا شخص جو اپنی سفلی مقاصد کو چھوڑ کر، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے ہاں اپنی خواہشات کو سرنڈر کر دیتا ہے اور اللہ کی رضا میں خوش رہتا ہے، اس شخص کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے۔ اب دو باتیں فرمائی ہیں اللہ نے، اللہ کے ولی کو نہ تو خوف ہے اور نہ حزن ہے۔ خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، خوف کس لیے ہوتا ہے؟ اپنی ذات کے لیے ڈرنا کہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے، مجھے کوئی فرق نہ پڑ جائے، جو اپنے آپ کو جو اس کو تھریٹ ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ اگر یہ تھریٹ کسی اور کے لیے ہو، جو اس کے ساتھ متعلقین لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچتا ہو کہ یار میرے دوست کو نقصان نہ ہو جائے، میرے بھائی کو نقصان نہ ہو جائے، میرے فلاں رشتہ دار کو نقصان نہ ہو جائے، اس کو حزن کہتے ہیں، اس کو حزن کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو نہ خوف ہے اور نہ حزن ہے۔ مطلب یہ ہے نہ تو ان کو اپنی ذات سے کوئی خوف ہے، نہ وہ دنیا میں کبھی ناکام ہوں گے، نہ آخرت میں ناکام ہوں گے۔ اور جو اللہ کے ولیوں سے نسبت جوڑ لیتا ہے تو اللہ کے ولی کیونکہ ان کے بارے میں حزن رکھتے ہیں ہوں گے کہ اللہ ان کو کچھ نہ نقصان نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو تسلی دے رہا ہے، اے میرے بندو تمہیں بھی کوئی خوف نہیں، اور جو تمہارے ساتھ جڑ جائیں گے لوگ ان کو بھی کوئی خوف نہیں۔ یعنی یہ ہے ولی کا مرتبہ، یہ ولی کا مرتبہ، جڑے لوگوں کا مرتبہ ہے۔ تو پھر صحابی رسول کا اور اہل بیت کا کیا مقام ہوگا، یہ سوچ لیجئے۔ بالکل صحیح، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، اہل بیت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ جی سب سے پہلے میں اہل بیت کے کوشچنز پہ آنے سے پہلے میں ذرا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے اپنے ابتدائیہ میں بات کی ہے
کہ انبیاء کو نبوتیں اور کتابیں وہ نسبت مصطفیٰ سے ملی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابی وہ ہو گیا جس نے حضور سے ملاقات کر لی ایمان کی حالت میں۔ بالکل صحیح۔ اب جتنے بھی رشتے ہیں یا یوں سمجھ لیجئے جتنے بھی عظمتیں اور رفعتیں ہیں، جتنی بھی بلندیاں ہیں اور اللہ کے ہاں جن کے جتنے بھی مقام ہیں، جی، کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی تابعی ہے، کوئی تبع تابعین میں سے ہے، کوئی علماء میں سے ہے، کوئی صحابہ میں سے ہے، کوئی اہل بیت میں سے ہے، کوئی نبی ہے، ان کی ساروں کی جو نسبتیں اور جو ان کی عظمتیں ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھوٹتی ہیں۔ صحیح۔ یعنی سرچشمہ فضیلت جو ہے، منبع رشد و ہدایت جو ہے، اس کا نام ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم اپنے دلوں میں یہ بات موجزن کر لیں، جی، اس بات کو کے اندر ہم پابند ہو جائیں کہ ہر نسبت اور ہر عظمت در مصطفیٰ سے ملتی ہے، تو پھر ہمیں صحابی کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اہل بیت کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اللہ کے ولی کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور یہ جو تفرقہ بازی ہے اس میں بھی کمی آ جائے گی۔ اب آپ اس کوشچن پہ آ جائیں، میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے کہ ہر نسبت، ہر رشتہ، ہر عظمت، ہر رفعت، ہر بلندی، ہر ڈگنیٹی، ہر چیز کی جو عظمت ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے۔ بالکل صحیح، بالکل اس صحیح۔ بات پہ کلیئر ہو جائے، یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہر عظمت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑنے سے ہے۔ اب دیکھیں اہل بیت، اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں اس کو سمجھ لیجئے۔ اہل بیت کہتے ہیں، ویسے تو اس کا لغوی معنی ہوا جو سمجھ بھی آتا ہے، اس کو کہتے ہیں گھر والے، ٹھیک ہے؟ گھر، بیت کہتے ہیں گھر کو، تو اہل کہتے ہیں جو گھر کا اہل ہو، گھر میں رہتا ہو، گھر کا نمائندہ ہو، تو اہل بیت ہوئے گھر والے، اہل بیت ہوئے گھر والے۔ تو جو بھی آقا علیہ السلام کے گھر والے ہیں، جی، چاہے وہ ایمان کی حالت میں حضور کے چچا ہوں، چاہے وہ ایمان کی حالت میں حضور کی بیویاں ہوں، ازواج مطہرات ہوں، چاہے وہ آقا علیہ السلام کی اولاد ہوں، چاہے وہ آقا علیہ السلام کے داماد ہوں، چاہے وہ آقا علیہ السلام کے نواسے ہوں، جو جس کی بھی نسبت حضور کے گھر سے ہے، جڑی ہے، وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ صحیح۔ لیکن جو سب سے پریورٹی پہ ہیں، وہ سب سے پہلے جس کو گھر والا کہتے ہیں وہ حضور کی بیویاں ہیں۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں نا، کسی کو کہتے ہیں آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے، تو گھر والی بیوی کو کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اہل بیت سے مراد جو سب سے زیادہ، جو سب سے قریب ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے رسول سے جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، وہ دونوں تعلق جو ہے وہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اہل بیت سے مراد یہ سب لوگ ہیں، لیکن سب سے پہلے ان میں جو سب سے حضور کے قریب ہیں وہ حضور کی بیویاں ہیں۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اس کو اگر آپ ڈیٹیل میں چاہتے تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ بالکل، آپ ڈیٹیل سے بتائیے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس من اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے، کلمہ حسر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بطور شرطیہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کی تو یہ مرضی ہے، انما یرید اللہ، یرید کہتے ہیں مرضی کو، اللہ کے چاہنے کو، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ تعالیٰ لے جائے ہر قسم کی رجس کو، ہر قسم کی ناپاکی کو، ہر قسم کی پلیتی کو، ہر قسم کی برائی کو لے جائے دور، کس سے؟ من اہل البیت، اہل بیت، اللہ کے گھر والوں، اللہ کے رسول کے گھر والوں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر لے، وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ صحیح۔ اب اس میں سارے اہل بیت شامل ہیں۔ ٹھیک۔ اب ذرا اس بات پہ غور کریں گے تو آپ حیران ہوں گے، سورہ احزاب کے اندر یہ آیت آئی، جب یہ رکوع شروع ہوا نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے ازواج مطہرات سے، صحیح، کہ کل یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے کلی ازواج کا، اپنی ازواج سے یہ فرما دیں، ٹھیک ہے، اپنی ازواج سے یہ فرما دیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ
پیغام دیا ہے کہ آپ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں، بے شک، ٹھیک ہے، آپ ڈیفرنٹ ہیں، بے شک، اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت والا جو ہے زیب و زینت بھی نہیں کرنی، آپ نے گھروں سے باہر بھی نہیں جانا، اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری کنڈیشنیں بتائی ہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، اور اس آیت کے اترنے کے بعد بھی اللہ فرما رہا ہے کہ جو قرآن پاک کی آیات تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر عمل کرو، ان کو سیکھو۔ تو یہ سارا خطاب جو ہے نا پورے رکوع کے اندر، وہ سارا کا سارا خطاب ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے، صحیح، سارا کا سارا خطاب ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے۔ اب جب ازواج مطہرات کیونکہ فیمیلز ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پورے رکوع کے اندر اگر آپ پڑھیں گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس پورے رکوع کے اندر جو مخاطب ہے نا وہ فیمیل ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ کہ آپ نے باہر نہیں جانا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے وَلَا تَبَرَّجَ جَاهِلِيَّةَ اولا، کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتیں زیب و زینت کرتی تھی اس طرح آپ نے نہیں کرنی، اس طرح کی مختلف باتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ سارا خطاب جو ہے وہ فیمیل کے اندر کر رہا ہے، صحیح، فیمیل سے مخاطب ہے۔ لیکن جب یہ ٹکڑا آتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم آ جاتا ہے، پہلے آیا تھا انکننا جس سے مراد صرف فیمیلز تھی، مراد ازواج مطہرات تھی، لیکن جب یہ آیت آئی تو اس ٹکڑے کے اندر اللہ نے فرمایا انکم کے اندر جمع کا صیغہ بول دیا، صحیح، تو اس سے مراد صرف ازواج مطہرات نہیں بلکہ اس کے اندر جمع کے صیغے کے اندر مرد بھی آ گئے اور عورتیں بھی آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حضرت علی کو بھی شامل فرمانا تھا، حسنین کریمین کو بھی شامل کرانا تھا، حضرت عباس کو بھی شامل کرانا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی شامل کرانا تھا، حضور کے چچا، حضور کے داماد حضرت عثمان غنی کو بھی شامل فرمانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صیغہ بدل دیا، اور اس کے بعد اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے خطاب کیا، پھر صیغہ مختلف ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کا بھی منشا یہ ہے، اللہ کی مرضی بھی یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو محدود نہ کریں، اہل بیت کو صرف کچھ لوگوں کو اہل بیت میں شامل نہ کریں، بلکہ اس کے اندر وسعت ہے، اس کے اندر بہت وسعت ہے، اس کے اندر اتنی وسعت ہے، اس کا دائرہ کار بہت بڑا ہے، اس کی ویسینٹی، اس کی ڈائمنشن بہت بلند ہے، بہت وسیع ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جمع کا صیغہ بولا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات نہیں بلکہ حضور کی بیٹیاں، حضور کے نواسے، حضور کے داماد، حضور کے چچا، سب اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ اچھا بیان کیجئے گا ڈاکٹر صاحب صحابہ کے حوالے سے، جیسے کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ صحابہ وہ ہیں جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہو ایمان کی حالت میں، چاہے وہ مختصر ہو، یہ ہے صحابی۔ اب صحابی اور اہل بیت، ان کا آپس کا تعلق، ان کی محبت بیان کیجیے۔ دیکھیں جو ہم جس موضوع کے اوپر چل رہے ہیں نا اسی کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، نسبت مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات ہو گئی، حضور کے چہرہ انور کو دیکھ لیا، وہ صحابی کہلایا۔ اس کے بعد کوئی اللہ کا ولی جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنا مرضی بڑا عالم بن جائے، جتنا مرضی وہ محدث ہو جائے، جتنا مرضی وہ مفسر ہو جائے، وہ صحابی کی گرد راہ کو نہیں چھو سکتا، کیونکہ اس نے حضور کی زیارت کر لی، اب اس ملاقات کر لی۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اہل بیت کی کیا شان ہوگی جس نے شب و روز حضور کے ساتھ گزارے، جو حضور کا گھرانہ ہے، جو حضور کا خون ہے، جو حضور کا خون ہے، اس کی کیا عظمت ہوگی۔ تو اس کے تو دو رشتے ہو گئے، اس کے تو دو رشتے ہو گئے، ایک تو روحانی تعلق ہو گیا، ایک جسمانی تعلق ہو گیا، روح کا رشتہ بھی ہو گیا، خون کا رشتہ بھی ہو گیا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اہل بیت کی شان یہ ہے کہ اہل بیت نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی روح کا تعلق رکھتے ہیں بلکہ حضور کے ساتھ خون کا تعلق بھی رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اہل بیت کی یہ شان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس شان کو آپ اس انداز سے لگا دیں کہ سب سے بڑھ کر اہل بیت میں جس کا مقام ہے اس کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ ذریت کے اعتبار، ذریت کہتے ہیں حضور کی نسل پاک میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیٹیاں بھی ہیں، حضور کی ازواج مطہرات بھی ہیں، ان کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن ذریت کے اعتبار سے، اولاد ہونے کے اعتبار سے
جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. لیکن اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے، میں اس لیے کلیریفیکیشن کر رہا ہوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور کی دیگر بیٹیوں کا مقام نہیں ہے، بالکل صحیح، ان کا بھی بہت بلند و بالا مقام ہے، لیکن ان 3 بیٹیوں میں یا آپ کی حضور کے جو بیٹے تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حسنین کریمین حضور کے داماد ہیں، یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان نسل کے اعتبار سے، ذریت کے اعتبار سے، صلب کے اعتبار سے جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور تمام کیونکہ کوئی اہل بیت ہے وہ بھی اہل بیت اس لیے شان والا ہے کہ اس نے ایمان کے ساتھ حضور کے ساتھ تعلق ہے اس کا. سبحان اللہ. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر خون کا تعلق بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا. شرط ایمان ہونا شرط ایمان ہے. مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اے نوح یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، اے نوح یہ تیرا، اس کے لیے دعا مت کر، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ایمان والا نہیں ہے. ایمان نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے جس کا نام لے کر بد دعائیں فرمائی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے خود بد دعا فرمائی، اس کا نام ابو لہب ہے. اس کے لیے پوری قرآن پاک کی آیت اترتی ہے. اب وہ حضور کا سگا چچا ہے، حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ان کا بڑا بھائی ہے ابو لہب. اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے، لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، کیونکہ اس کے رخسار لال تھے اور وہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے گالوں کے اندر سے وہ لالی ٹپکتی تھی ایسے جیسے شعلہ بھڑک رہا ہو، اس لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے. لیکن وہ حضور کا گستاخ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت ایمان دی تو اس نے انکار کر دیا، بلکہ اس نے کہا اے محمد، ایسے ہاتھ آگے کر کے کہ تو نے اس کام کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے، قریش کو اس لیے جمع کی ہے. تو جب اس نے اس طرح حضور کی طرف اشارہ فرمایا، اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند فرمائی. اللہ نے فرمایا اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. جن ہاتھوں سے تو حضور کی طرف بڑھا رہا تھا ان ہاتھوں کو اشارہ کر رہا تھا، یہ ہاتھ تیرے ٹوٹ جائیں. یہ اللہ کو اتنا غضبناک لگا اس کا یہ کام، اور اللہ تعالیٰ اتنا جلال میں آیا کہ آپ نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. وہ جہنمی ہے، حالانکہ حضور کے خاندان میں سے ابو جہل حضور کے خاندان میں سے. یہ پھر آگے اہل بیت کی اقسام میں آ جائے گا. اہل بیت کی اقسام کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ڈسکس کریں گے. نعت ایک شامل کرتے ہیں. کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے. ان میں زہرا بھی ہے، حیدر بھی ہے، حسنین بھی ہیں. ان میں زہرا بھی ہے، حیدر بھی ہے، حسنین بھی ہیں. کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے. جوں ہی طیبہ سے
کہیں مجھے سے آقا، یوں ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں مجھ سے آقا، ٹھہرو ٹھہرو اے میرے شہر سے جانے والے، ٹھہرو ٹھہرو اے میرے شہر سے جانے والے، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب، جیسے کہ ہم اہل بیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، میں یہ چاہتی ہوں کہ ناظرین کو بتایا جائے کہ اہل بیت کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون اس میں شامل ہیں۔ جی، جو علماء اس کیٹیگری کو کیٹیگرائز کرتے ہیں وہ تین اقسام ہیں۔ تین اقسام ہیں۔ ایک تو ہے جو خود سے بذات خود اہل بیت ہے، جو خود اہل بیت میں شامل ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جیسے کہ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات، وہ تو پہلے دن سے اس میں شامل ہیں۔ اور دوسرے ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے اپنی رفعت سے، اپنی توفیق سے اور اپنے، آپ سمجھ سکتے ہیں، اپنے حکم سے اہل بیت میں شامل فرمایا، وہ ہیں داخل اہل بیت، داخل اہل بیت، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شامل فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرے ہیں جو خارج داخل اہل بیت ہے، جو آقا علیہ السلام سے خونی تعلق تو نہیں رکھتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے دامن کرم کے صدقے سے ان کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ صحیح۔ تو جو پہلی کیٹیگری ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ایک تو آتے ہیں آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، جن کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ذات ہے جو خود خونی طور پہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آقا علیہ السلام کی بیٹیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، یہ سب وہ ہیں جو آٹومیٹیکلی جو اہل بیت ہوتے ہیں، جنون، جن کو اہل بیت کہتے ہیں، اور کسی کے بھی ہوں، آپ کسی بھی شخص کو لے لیں تو اس کے اہل بیت میں اس کی بیوی، اس کے بچے شامل ہوں گے، تو یہ تو وہ ہو گیا۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل فرمایا اہل بیت میں، اور ہر قسم کے ابہام کو دور فرما دیا۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ یہ جانتی ہیں کہ وراثت کے اندر بیٹا وارث ہوتا ہے، بالکل، بیٹی وارث ہوتی ہے، بالکل، لیکن داماد وارث نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیا جائیداد میں داماد کو حصہ ملتا ہے؟ کیا نواسوں کو جائیداد میں حصہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا، نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ بیٹی کو ملتا ہے، لیکن بیٹی کے بچوں کو آگے نہیں ملتا۔ تو اس لیے یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا
کوئی زبان دراز کر سکتا تھا، کوئی تان و تشنیع کر سکتا تھا کہ حسنین کریمین کس طرح اہل بیت ہوئے، کیونکہ وہ تو اہل بیت میں شامل، اگر اہل بیت میں شامل ہوتے تو پھر ان کو جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے تھا، جو کیٹیگری اسلام کے اندر موجود ہے۔ اسی ابہام کو دور کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت میں شامل ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہ جائے، کسی قسم کوئی شک و شبہ، کوئی وہم نہ رہ جائے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو شامل فرمایا ہے اپنے دامن کرم سے۔ اب یہ ہو گیا جن کا خونی تعلق تو نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرم سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ٹائٹل دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ تعالی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بھی رسول ہے، عجم کے بھی رسول ہے، وہ یورپ کے بھی رسول ہے، وہ حبشہ کے بھی رسول ہے، وہ ہر جگہ کے رسول ہے۔ تو لہٰذا آقا علیہ السلام نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ آپ ایتھوپیا کے رہنے والے ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، جو اس وقت جس کو آپ ایتھوپیا کہتے ہیں، اس سے پہلے حبشہ کہلاتا تھا، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب رومی، روم کا رہنے والا، اٹلی کا رہنے والا، جو نسل کے اعتبار سے انگریز ہے، فرمایا میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے فرمایا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس کے رہنے، پرشیا کے رہنے والے، فارسی بولنے والے، ان کو فرمایا یہ میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ تو اس وقت قریب کے اندر یہیں پر آبادی تھی، یا یورپ میں آبادی تھی، امریکہ میں تو تھی نہیں، امریکہ تو بعد میں دریافت ہوا، نہ رشیا میں آبادی تھی، نہ رشیا بعد میں دریافت ہوا۔ تو یہی سب کانٹیننٹ کا ایریا ہو گیا، یا حبشہ کا ایریا ہو گیا، یعنی افریقہ ہو گیا، مڈل ایسٹ ہو گیا، یا ایشیا ہو گیا۔ تو یہی علاقے تھے جو کہ اس وقت آبادی کے لحاظ سے موجود تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کانٹیننٹ میں رہنے والے شخص کو فرمایا یہ بھی میرا نمائندہ، یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے، یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے، تاکہ سرکار دو عالم یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرا جس کو جتنا قرب ملے گا، جو میرے جتنا قریب ہوگا، وہ اتنی فضیلت پا جائے گا۔ کسی نسل کا کوئی فرق نہیں، جو مرضی زبان بولنے والا ہو، جس مرضی نسل سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر وہ حضور کے دامن سے جڑ گیا ہے تو بے مثل و بے مثال ہے۔ بالکل صحیح، سبحان اللہ۔ پنجتن پاک، جی کیا شان ہے، پنجتن پاک سے کیا مراد ہے؟ جی، پنجتن پاک اصل میں ٹرم یوز ہوتی ہے، اور یہ ابہام ہوتا ہے، جس طرح میں نے وہ ابہام دور کیا کہ ایک وہ اعتراض کرنے والے، یعنی مستشرقین یا اورینٹلسٹ ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے جو اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں اس کے اندر نقد نکالنے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے، تو اس کا راستہ روکنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اور دیگر جو حضور کی ازواج ہے اور حضور کی بیٹیاں ہیں ان کو، اور حضور کے داماد ان کو شامل فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت میں شامل ہیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ اب ایک اور بھی ابہام ہے، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، وہ پنجتن پاک کی ہے جی، وہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اہل بیت سے مراد صرف یہی پنجتن پاک ہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب یہ میں آپ کو یہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں جی، تقریباً 8 ہجری کے قریب مباہلہ ہوا عیسائیوں کے ساتھ۔ عیسائیوں نے کہا کہ اگر آپ سچے اللہ کے رسول ہیں تو ہم اپنی کتاب کو لے آتے ہیں، ہم اپنے پادریوں کو، اپنے ایتھسٹ کو، اپنے جو ہمارے فادرز ہیں ہم ان کو لے آتے ہیں، اپنے ایلڈرز کو لے آتے ہیں، اور آپ بھی اپنے اقربا کو لے آئیے۔ ٹھیک۔ تو اور ہم یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جو سچا ہے اس کو محفوظ رکھ لے، مباہلہ اس کو کہتے ہیں، اور جو غلط ہے اس کو برباد کر دے۔ صحیح۔ اور اگر وہ وہاں پر یہ مباہلہ ہو جاتا تو پھر یہ وہ جو انگریز تھے یا وہ عیسائی تھے انہوں نے بچنا نہیں تھا۔ صحیح۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مدینے کے اندر یہ موجود ہیں، گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، حضرت فاطمہ کو آواز دیتے ہیں، حسنین کریمین کو آواز دیتے ہیں، حضرت علی کو آواز دیتے ہیں، اور ان 5 لوگوں کو آیت تطہیر کے مطابق اپنی چادر کے اندر ان کو لے لیتے ہیں، جن کے اندر حسنین کریمین
امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اس چادر کے اندر یہ 5 لوگ موجود تھے. سبحان تو اللہ. اس نسبت سے وہ 5 تن پاک کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. اس سے یہ مراد نہیں کہ صرف یہ پاک ہیں. اللہ معاف فرمائے، 5 تن پاک سے مراد یہ 5 تن پاک ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر نعوذ باللہ ناپاک ہیں. وہ جتنے بھی اہل بیت ہیں، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی بیوی ہے، وہ بھی اس چادر کے اندر شامل ہونے کے لیے آگے بڑھتی ہیں. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے سلمہ تم تو پہلے ہی حق پر ہو، تم تو پہلے ہی حق پر ہو. مراد یہ تھی کہ تم تو پہلے اہل بیت میں شامل ہو، تم تو پہلے میری گھر والی ہو، تم تو اہل بیت میں شامل ہو، پہلے سے ہی حق پر ہو. یہ تو ان عیسائیوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. سبحان اللہ. تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. تو جب انہوں نے حضرت علی کا چہرہ دیکھا، عیسائیوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حسنین کریمین کو دیکھا اور آقا علیہ السلام کو دیکھا، تو ان نورانی چہروں کو دیکھ کر عیسائیوں نے کہا کہ ان سے مبالغہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کر دے گا. یہ چہرے کبھی جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. تو اس لیے پھر وہ اس نسبت سے وہ مبالغے سے بھاگ گئے اور آقا علیہ السلام نے آیت یہ چادر تطہیر کے اندر ان کو لے لیا. اس حوالے سے ان کو پنجتن پاک پنجتن پاک کہا جاتا ہے. پنجتن پاک کی شان میں کچھ بیان کیجئے. دیکھیں، جو جس طرح میں نے آپ سے بتایا اہل بیت میں، جی بالکل، اہل بیت میں جو مقام ان پنجتن پاک میں سے ان 4 لوگوں کا ہے اور کسی کا نہیں ہے، اور کسی کا نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ذریت کے مطابق، حضور کی بیٹی ہونے کے مطابق جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. حضور کی دیگر بیٹیاں بھی حضرت زینب ہے، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت رقیہ ہے، لیکن جو مقام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے پایا وہ کسی اور نے نہیں پایا. اس کی 2 وجوہات ہیں. صرف خون مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ ان کا تقوی بھی ہے. تقوی بھی ہے، بہت زیادہ تقوی ہے. کیونکہ 26 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، لیکن اتنی بڑی زاہدہ، اتنی بڑی مجاہدہ، اتنے آپ جتنے بھی القاب لگا سکتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا پر وہ پورے نہیں اتر سکتے. اتنی شانوں والی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ آپ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا مقام پایا. بالکل آپ نے درست فرمایا. ڈاکٹر صاحب ٹائم ذرا مختصر ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ بات کی جائے امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جبکہ بات کی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے تو نام دونوں کا اکٹھے نہیں لیا جاتا. اس پر ذرا جامع ایک جواب دے دیجئے. اس جواب کے 2 پہلو ہیں. جی، ایک تو یہ پہلو ہے کہ حسنین کریمین، حسنین سے مراد دونوں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں ایک ذرا سی بات اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابرو کا اشارہ بھی فرما دینا جی تو ہم اس کو حق سمجھتے ہیں. بے شک ذرا سی بات بھی کہہ دیں تو اسی زبان سے اللہ تعالیٰ کے رسول، ذرا غور کیجئے زبان مصطفیٰ، ہم نے نہیں دیکھا قرآن کو اترتے ہوئے. ٹھیک ہے، بالکل بے شک. حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ الفاظ قرآن کے ہم نے مان لیے قرآن کے الفاظ ہیں. بے شک. فرمایا یہ حدیث ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، ہم نے مان لیا یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اب اس کے اندر آپ یہ اندازہ لگائیے کہ حسنین کریمین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. بالکل. اور اسی طرح حضور نے فرمایا، بس آخری بات، سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. فیضان نقشبندی صاحب منقبت سنائیے. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ
کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادھی ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادھی ایسی کتاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔